बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शामिल फारूकी एकेडमी के प्रोग्राम गोशे अदब में खुश आमदीद। एक बहुत ही खुशगवार सुबह है, हल्के हल्के बादल हैं। ये अलग बात है कि उस तूफ़ानी बारिश के अभी कोई आसार नहीं है जो ख़बरों के मुताबिक कल रात कराची में शुरू होनी थी और आइंदा 3-4 दिन तक चलनी थी। बिलूम जब बारिशें आती हैं तो बारिशों के बाद बड़ी तबाही नज़र आती है, लेकिन ये बारिशें वो हैं जिनमें बारिशों के बाद नहीं बल्कि बारिशों से पहले ही बहुत कुछ अपने साथ बहा कर ले गईं। वो बारिशें जो शायद 24 तारीख को आने वाली हैं, आज अपने साथ सिंध के बल्दियाती इंतखाबात को बहा कर ले गईं। इस इंतखाबात पे होने वाले उम्मीदवारों के करोड़ों रुपए के अखराजात को बहा कर ले गई। क्यों? इसलिए कि वो पैनाफ्लेक्स, वो झंडे, वो पोस्टर, वो तो पहले ही बारिशों में फटफटा के बर्बाद हो गए थे, अब 1 महीने बाद नए सिरे से लगाने होंगे। वो जो सोशल मीडिया की कैंपेन पे लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे थे और जमातें लाखों रुपए खर्च कर रही थी, अब उनको नए सिरे से करनी पड़ेंगी, क्योंकि पैगाम तो तभी होगा मुस्तहकम जब बैलेटिंग से 1 हफ्ता पहले जाएगा। तो ये वो बारिशें हैं जो बारिशों के बाद नहीं, बारिशों से पहले सब कुछ बहा के ले गई और अपने साथ जो बहा के ले गई, काउंसलर बनने के ख्वाब, चेयरमैन बनने के ख्वाब, मेयर बनने के ख्वाब, ये सारे के सारे ख्वाब अपने साथ बहा कर ले गई। ये तो एक हंसी मजाक की बात थी। मैं आता हूँ आज की एक किताब के तारुफ पे, और उस किताब का इत्तेफाक से उन्वान ही है बारिश के बाद। बारिश के बाद दरअसल डॉक्टर बुशरा तस्नीम के अफसानों का मजमुआ है। मजमूई तौर पे इसमें 15 अफसाने हैं। डॉक्टर बुशरा तस्नीम एक बहुत अच्छी मुसन्निफ़ा हैं। इनके मज़ामीन और इनके अफसाने अक्सर रसालों में शाये होते रहते हैं और कई एक किताबी शक्ल में शाये हुए हैं। डॉक्टर बुशरा तस्नीम के अफसानों की ख़ास बात यह है कि ये किसी ऐसी ख़याली दुनिया के अफसाने नहीं हैं जहाँ हीरोइन 2000 गज के बंगलों में रहती है, हीरो एक लंबी सी गाड़ी में आता है और घर के अंदर हर किस्म का एक आराइश का सामान होता है। नहीं, इनके अफसाने आम जिंदगी के अफसाने हैं, आम घरों के अफसाने हैं, आम लोगों के अफसाने हैं। और दूसरी ख़ास बात यह है कि इन्होंने अफसानों को बतौर मीडियम इस्तेमाल किया है। मकसद इनका न तो इसमें कोई लफ्ज़ी करना है, न मंजर निगारी करना है, न मुकालमे लिखने हैं, बल्कि मकसद ये है कि हर अफसाने से कोई न कोई पैगाम लोगों तक पहुंचाया जाए। और मैं समझता हूं कि इन 15 के 15 अफसानों को पढ़ के आपको अंदाज़ा होगा कि मुसन्निफ़ा अपने इस मकसद में कामयाब रही। वैसे मैंने आपसे भी कहा कि इनके अफसानों में ख्याली दुनिया नहीं होती, लेकिन बहुत माजरत कि एक मामले में मुझे इनके अफसानों में एक ख्याली सी दुनिया में नजर आती है, और वो मामला है पाकिस्तान से मोहब्बत का, पाकिस्तान के मुकाम का। यहाँ इनकी मोहब्बत हकीकत से ज़्यादा अक़ीदत की तरफ नजर आती है। कैसे? मसलन इनके अपने अफसानों में जो पैगाम दिए इन्होंने, एक इनका अफसाना है जो इस मजमूए का दूसरी अफसाना है, इसका नाम है हम के ठहरे अजनबी। ये नाम ही बता रहा है कि मशरक़ी पाकिस्तान के पस मंज़र में इसकी जो मरकज़ी किरदार हैं, एक दफ़ा शारजा में इनको कोई बंगाली खातून नज़र आती हैं जो उनके फ्लैटों में रहती हैं। ये अपनी वालदा से जिक्र करती हैं कि मैं आपको लेके उनके पास जाना चाहती हूँ। वालदा उनकी बहुत बरहम हो गई और कहने लगी तुमको पता है कि मैं बंगाली नौकर नहीं रखती, मैं उनसे आके मिलूंगी। भला बंगालियों को उर्दू बोलनी तो आती नहीं है, वो ज़बान क्या सब कुछ तोड़ मोड़ से, मैं क्यों बंगाली से मिलूंगी? तो वो जो अफसाने की हीरोइन थी वो बड़ी परेशान हो गई कि इतनी अपनी वालदा के ये रूप कभी नहीं देखा था कि वो बंगालियों से इतनी नफरत करती होंगी। और फिर वो खामोश भी हो गई। लेकिन फिर मुसन्निफ़ा ने उस अफसाने को एक टर्न दिया, और वो ये दिया कि आगे चल के उसे मालूम ही होता है कि वो दरअसल बंगालियों से नफरत का इजहार नहीं कर रही थी, बल्कि वो अपनी उदासी का इजहार कर रही थी। और जब भी बंगाल या मशरक़ी पाकिस्तान का नाम जहन में आता था तो उनकी वालदा के जहन में अपने भाई की तस्वीर आती थी जो सदमे से उस रात उसका इंतकाल हो गया,
جس رات ڈھاکہ فال ہوا۔ پھر یہ اپنی والدہ کو لے کے جاتی ہیں اس بنگالی خاتون کے گھر میں، جو میں نے کہا تھا نا جیسے ہوتا ہے کہ ہر آدمی کے ذہن میں اپنا ہی کوئی مکہ مدینہ ہوتا ہے، ہر آدمی کے ذہن کا اپنا ہوتا ہے، اسی طریقے سے ڈاکٹر بشریٰ تسنیم کے ذہن میں اپنا ہی پاکستان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ اپنی والدہ کو لے کے فائنلی جاتی ہیں اس بنگالی خاتون کے گھر میں، تو معلوم ہوا کہ اس بنگالی خاتون کے ہاں دیوار کے اوپر علامہ اقبال کی اور قائد اعظم کی تصاویر تھیں۔ اس خاتون نے بتایا کہ ہمارا پورا خاندان پاکستان کی محبت میں بنگلہ دیش میں مارا گیا، میں باہر آ گئی تھی، لیکن میں نے بنگال کا پاسپورٹ نہیں بنوایا، میں آج بھی اپنے آپ کو اتنا ہی پاکستانی سمجھتی ہوں جتنا میں پہلے تھی۔ تو یہ اس میں جو انہوں نے ایک بنگالی خاتون کی پاکستان سے اتنی انسیت اور اتنی محبت بتائی کہ وہ دیوار پہ قائد اعظم کی تصویر لگائی تھی اس نے گھر کے اندر، یہ تھوڑا سا مجھے کچھ مبالغہ کا عنصر اس میں زیادہ لگا۔ ایک اور اس کا بڑا دلچسپ افسانہ ہے، وہ ہے پہلا پاکستانی۔ پہلے تو ایک بنگالی خاتون کا کردار تھا، اب پہلا پاکستانی میں ایک سید صاحب کا کردار ہے جو ہندوستانی ہے، یہ بھی انہیں ملک سے باہر ملے۔ سید صاحب ہمیشہ کالا چشمہ سفید چھڑی ہاتھ میں نابینا تھے، اور یہ لوگ سمجھتے تھے شاید پیدائشی نابینا ہوں گے، ہندوستان سے تعلق تھا ان کا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک بار جب ان کے گھر میں آئے تو پاکستان کا ذکر نکلا، تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو میں بھی اتنا ہی پاکستانی ہوں جتنے پاکستانی تم لوگ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاکستانی ہونے کے لیے پاکستانی پاسپورٹ کا ہونا ضروری نہیں، پاکستان میں قیام ضروری نہیں، میں ہندوستان میں رہتے ہی اتنا بڑا پاکستانی ہوں۔ افسانہ نگار یہ لکھتی ہیں کہ سید صاحب نے ایک دن ان کے گھر میں کوئی بات چیت چل رہی تھی تو بچوں میں مقابلہ کروایا کہ پہلا پاکستانی کون تھا، اور یہ بھی کہا کہ جو صحیح جواب دے گا اس کو 100 درہم انعام دوں گا۔ کسی نے کہا چودھری رحمت علی، کسی نے علامہ اقبال کا نام لیا، کسی نے قائد کا نام لیا، کہیں گے ہوں گے یہ بھی، لیکن یہ وہ نام نہیں جو نام میرے ذہن میں ہے۔ پھر اپنے افسانے کو انہوں نے کیسے لا کے ختم کیا؟ لکھتی ہیں اس پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دی گئیں، جان مال عزت آبرو، ہجرت کی کٹھن راہیں بھی گواہ ہیں۔ سید صاحب کی آواز میں نمی آنے لگی، ایک آہ سی ان کے سینے سے نکلی، میں ان آنکھوں سے اس عظیم اسلامی ریاست کو دیکھنے کی کتنی تمنا رکھتا تھا جس کی بنیادوں میں کلمہ شہادت ہو، مگر میری یہ 2 آنکھیں، خیر آنکھیں چھین لینے سے کوئی بصیرت تو نہیں چھین لیتا۔ سید صاحب نے اپنے کالے چشمے پر ہاتھ رکھ دیے، فواد اور نرمین ہماتن گوش ہو گئے۔ آنکھیں ہوتی تھی ان کی؟ دونوں نے ایک ہی بات سوچی۔ ادھر سید صاحب کو اپنی آنکھوں میں تیزاب کی جلن محسوس ہونے لگی۔ پھر یہ افسانے کو اس موڑ پہ لا کے ختم کرتی ہیں کہ حوض کوثر پہ میں پہلے پاکستانی کے حضور گزارش کروں گا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکستان کے لیے میں کچھ نہیں کر سکا، اس کو صرف اپنی 2 آنکھوں کا نذرانہ پیش کر سکا ہوں۔ کمرے میں ایک ہی احساس جا کر تھا، ہمارے پاس پیش کرنے کو کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے افسانے ہیں جو ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں۔ پھولوں کا دشمن کا مرکزی کردار ایک ٹیچر ہے، اور اس کو اپنی کلاس کی ایک بچی سے بہت ہی انسیت تھی۔ وہ بچی بھی پہلے دن سے انہی کے ساتھ پڑھ رہی تھی، بڑی ہنسمکھ اور خوش مزاج بچی تھی، اور اپنے گھر کی ایک ایک بات آ کے ٹیچر کو بتاتی تھی کہ آج ہمارا منا بھیا آیا ہے، آج ہمارا منا بھیا بستر پہ بیٹھا تھا، آج اس نے چلنا شروع کر دیا، آج منے بھیا نے ابو کی گود میں پیشاب کر دیا۔ اس کو بہت ہی محبت تھی اپنے منے بھیا کے ساتھ۔ یہ لڑکی تھوڑی سی شوق بھی تھی، لیکن ایک دن انہوں نے محسوس ہی کیا کہ وہ کچھ اداس سی ہے اور اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، اس نے ہوم ورک بھی نہیں کیا۔ تو کہیں گے میں وجہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ پوچھوں سے، مگر پھر اتفاق ذہن سے گیا، اور پھر میرا دوسرے شہر اپنے گھر جانا ہوا۔ راستے میں جب میں نے اخبار دیکھا کسی ساتھ کی مسافر خاتون کے پاس، تو اس میں
اس بچی یعنی عظمیٰ کے بھائی نبیل کی تصویر چھپی تھی. کسی نے اس پھول سے بچے کو اغوا کر لیا تھا. پھر یہ لکھتی ہیں کہ 2 دن میں نے جس کرب سے گھر میں گزارے، واپس بھاگم بھاگ اپنے شہر گئی اور راستے پر دعائیں کرتی رہی کہ اللہ میاں نبیل خیریت سے رہے، نبیل اچھا رہے، نبیل کچھ نہ ہو. جب اسکول پہنچی تو اسٹاف روم میں سب لوگ اکٹھا تھے، سارے بہت اداس تھے. میرا دل دھک سے رہ گیا، اللہ کرے نبیل خیریت سے ہو. پھر ان کی ایک سہیلی نے جو ان کی اور عظمیٰ کے درمیان ایک محبت اور انسیت کے رشتے کو جانتی تھیں، قریب آ کے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کیا ہوا؟ عظمیٰ اپنے بھائی کا صدمہ برداشت نہیں کر سکی، اس کے دماغ کی رگ پھٹ گئی اور اس کا انتقال ہو گیا. تو یہ کہانی ہے عظمیٰ اور نبیل 2 پھولوں کی، اور اس کہانی کا عنوان رکھا ہے ڈاکٹر بشریٰ تسیم نے، پھولوں کے دشمن. یہ اپنے افسانوں کے ذریعے ہمارے معاشرے کے تضاد کو بھی بہت نمایاں کرتی ہیں. مثلا ایک چھوٹا سا افسانہ اس میں ہے شیطان کی مسکراہٹ، جس میں انہوں نے بتایا یہ کہ ایک کالج کے فنکشن میں خاتون آئی تقریر کرنے کے لیے. پہلے انہوں نے تلاوت سے سٹارٹ کیا اور بہت اچھی، بہت دینی تقریر کی، اور اتنی عمدہ تقریر کی کہ تمام طالبات کے دوپٹوں سے سر ڈھکے اور فرط عقیدت سے جھکی نگاہیں اس مقدس فضا میں اضافہ کر رہی تھیں. شیطان اس منظر کو کتنی حیرانی سے دیکھ رہا تھا. وہ منہ میں انگلی دیے کچھ اور سوچ رہا تھا، لیکن مہمان خوشی کسی مبلغ کی سی حکمت کے دلائل کے ساتھ حقیقی مسلمان کے کردار اور نقوش میں رنگ بھرنے کے لیے سامان مہیا کر رہی تھیں. لکھتی ہیں پھر اس مقدس فضا کی رعنائیوں کو 4 چاند لگ گئے. مؤذن کی آواز سوچوں کو مزید پاکیزگی اور رفعت عطا کرتی چلی گئی. اس پروقار خاموشی میں مقدس صدائے لازوال ایک نئی تڑپ، لگن، شوق، والہانہ سوچ سے آنکھوں میں نمی تیر گئی. معزز خاتون عز و انکسار کی تصویر بنی اذان کے کلمات کا جواب دیتی جا رہی تھی. فرط عقیدت سے میں نے نگاہیں جھکا لیں، ادھر شیطان کھڑا تل ملا رہا تھا. اذان کے بعد انہوں نے نماز پر درس دینا شروع کیا. یوں معلوم ہو رہا تھا کسی دینی محفل میں درس قرآن ہو رہا ہے. میرے دل میں گلاب کا رنگت گہرا ہوتا جا رہا تھا. اب شریک محفل لوگوں کو اللہ کے حضور سر جھکانا پڑے گا. میں تصور میں گورنمنٹ کالج کی ان لاپرواہ آزاد خیال طالبات کو دربار الہی میں کھڑا دیکھ کر خوش ہو رہی تھی. یہی یقین تھا کہ اب انتظامیہ کی طرف سے نماز کا اہتمام کروایا جائے گا. صدر محفل کے ساتھ سب کو نماز پڑھنی ہوگی. ان کی تقریر جاری رہی. اذان ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی. دل کے کسی گوشے سے آواز آئی، بھلا اب نماز کے لیے کیوں نہیں کہہ چکتی، کیوں نہیں اپنی تقریر ختم کر کے محمود و ایاز کی مثال قائم کرتی. ہشت، بڑوں کے حضور گستاخی نہیں کرتے، ابھی کافی وقت ہے. کہیں سے سرگوشی سنائی دی. میں نادان جان نہ سکی. شیطان کھڑا مسکرا رہا تھا. وہی شگفتہ گلاب، لمحہ لمحہ کھلنے والا گلاب مرجھانے لگا. ان کے بلیغانہ اقوال اب تیروں کی طرح روح پر پیوست ہو رہے تھے. گلاب کی پتی نوچی جا رہی تھی. ضمیر میں کچوکے لگنے لگے تھے. روح زخمی ہو رہی تھی. محمد بن قاسم، خالد بن ولید، طارق بن زیاد کی مجاہدانہ زندگی کو تحسین کے پھول پیش کر رہی تھیں، مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا یہ سب کچھ ان کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، ان کی توہین ہو رہی ہے، ان کا سر عام منہ چڑھایا جا رہا ہے، ان کی روح کو لفظوں کے تیروں سے زخمی کیا جا رہا ہے. تو جناب یہ تھی آج کی منتخب کتاب بارش کے بعد، افسانوں کا مجموعہ. مصنفہ اس کی ڈاکٹر بشریٰ تسیم، اور امید ہے کہ آپ یہ کتاب لیں گے اور یہ افسانے لے کے خود پڑھیں گے، کیونکہ سارے افسانوں کا احاطہ کرنا اتنے مختصر وقت میں میرے لیے ممکن نہیں ہے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.